Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. यूजुअली हम पॉलिटिकल बातें कर रहे होते हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल बातें यानी कि कुछ बातें इंटरटेनमेंट हेल्थ के हवाले से भी होना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि जब भी मौसम तब्दील हो रहा हो या कोई चेंजेस आ रही हो तो हम आपके साथ कुछ ना कुछ हेल्दी टिप्स या कुछ ना कुछ हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें, ताकि कहीं ना कोई अगर सुन रहा है तो वो आगे भी इसको स्प्रेड करे और किसी का फ़ायदा ज़रूर हो। और नॉलेज हासिल करना और लर्न करना तो हम सबका मतलब हम सबकी एक ड्यूटी भी है, और हम सब रोज़ कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी बहुत ख़ास और फेवरेट मेहमान मौजूद है। काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। ये फ़ॉरेन ट्रिप पर थी। इनसे मैं इनका एक्सपीरियंस इनके ऑफिशियल फ़ॉरेन ट्रिप का भी पूछूंगी, लेकिन हम बात करेंगे गर्मियों की, हब्स की। अब कुछ समझ नहीं आती, मौसम बहुत अनसर्टन है। एक दिन बारिश होती है, अगले दिन इतनी तेज़ धूप होती है और उसके अगले दिन ह्यूमिडिटी भी होती है। हर कोई एसी में होता है और हर कोई नहीं भी होता। फूड इनटेक हर एक मेल और हर एक फ़ीमेल के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि सब बराबर ही ऑलमोस्ट। बीपी किसी का लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, किसी को पसीना ज़्यादा आता है, किसी को पसीना कम आता है। इसमें क्या फ़ूड इनटेक हो, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि एक्सपेक्ट कर रही है इस मौसम में, उनकी हालत कैसी होती है। मतलब वो जब एक्सपेक्ट करिए तो उस फेज़ में खाने पीने का अक्सर दिल नहीं कर रहा था, या नौज़िया फ़ील हो रहा है, या खाना चाहती तो क्या हो, क्योंकि ये मौसम इतना मुश्किल और ट्राइंग पीरियड होता है कि इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ एटिकेट्स के हवाले से भी, जैसे टेबल एटिकेट्स क्या है, टेबल मैनर्स क्या हैं। तो अब उन्होंने सफ़र किया है तो उनसे एयरबस एटिकेट्स में पूछना चाहूँगी। हम ज़रा अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और जानते हैं। बात कर रही हूँ IVF ICSI एक्सपर्ट, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन, एसोसिएट प्रोफेसर गायनी एंड ऑब्स, डॉक्टर समीना हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। Good to आपसे see you. Welcome back. या वी वर बोथ ऑन फॉरेन Yeah, ट्रिप्स। on same page almost. So how was your trip? ट्रिप बहुत अच्छा था और बहुत नॉलेज गेन किया, इंटरेक्ट किया मुख्तलिफ डॉक्टर्स से, मुख्तलिफ टर्किश डॉक्टर्स के साथ, आज़रबाईजान के डॉक्टर्स के साथ। तो उनका जो बहुत बिज़ी बिग हॉस्पिटल है उसके अंदर हमने जाके जो इनोवेशंस हैं वो सारी देखी। ये इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो आई लर्नट ज़ाहिर है। वेरी गुड, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई लर्नट अ लॉट। ज़ाहिर है, एज ए डॉक्टर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स जो है वो आपको कंटिन्यू या रखनी पड़ती है थ्रू आउट अपने करियर में, क्योंकि आप रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जी क्योंकि तो जी। पॉसिबल ही नहीं कि आप बस एक बार डिग्री लेके बैठ जाएं। हम्म। सो नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ रोज़ नई इनोवेशन है, कुछ ना कुछ नया जो है चेंज आ ही रहा है मेडिकल रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए। सो आप लाहौर से गई बाकू, और फिर बाकू से आप इस्लामाबाद आई। हम्म। सो ये पूरा एक राउंड ट्रिप कैसा था आपका? इस्लामाबाद में कैसा रहा आपका सफ़र? बाकू से हम लोग गए गबाला। गबाला एक नॉर्दर्न प्लेस है, बाकू से कोई 4 घंटे का वो है। वहाँ पे मैंने पहली बार देखे लेवेंडर फील्ड्स। इतनी खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू, और ये 2 महीनों में उनके फ्लावर्स आते हैं। नाइस। और वी वेंट देयर, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है शॉर्ट ट्रिप था, और हम वापसी इस्लामाबाद, और फिर ट्रैवल करते हुए रास्ते में एक बड़ी इम्पोर्टेंट मज़े की बात, मतलब इट कॉट माय अटेंशन कि एक मस्जिद के साथ, छोटा सा कस्बा था वहाँ रुके, तो मस्जिद के साथ लिखा हुआ हलाला की फैसिलिटी मौजूद है। कहाँ पर? इस्लामाबाद? इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में, रास्ते में आप आ रही थी? रास्ते में जीटी रोड से हम ठीक आए। ठीक ठीक। तो वो किसी जीटी कस्बे, रोड ओके ओके। छोटा सा कस्बा ठीक है था ठीक कोई, है। वैसे ही रुके पानी शानी लेने के लिए। तो मेन रोड के ऊपर हलाल ऐसे लिखा हुआ उर्दू में। प्रॉपर मार्केटिंग थी। हाँ, हलाला की फैसिलिटी मौजूद है। ठीक। तो वो कुछ लोग अभी बिजी थे, तो मैंने कहा ज़रा पता तो की जाए, आप पता करने किया गए? जाए कि क्या। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वी टेक मनी, हम पैसे लेते हैं और हलाला करवा देते हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट थे। तो ये क्या हो रहा है? देखें, हलाला स्ट्रेंज। का लफ्ज़ तो पता नहीं, ना तो हदीस में ना कुरान में, मैंने मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया ये कहाँ से इजाद हुआ और क्या। लेकिन इसका ये है कि इत्तेफाक से अगर कोई औरत डिवोर्स हो गई है और फिर इत्तेफाक से उसने कोई शादी कर ली है, और फिर मतलब इत्तेफाक से ही उसकी वहाँ से डिवोर्स हो गई है, तो वो अपने पहले ख़ावंद से शादी कर और ये सकती है। प्री प्लान्ड नहीं हो ये सकता, प्री ये प्लान नियतन नहीं नहीं हो हो सकता। सकता, ये इट्स नियतन जस्ट खुद। बाय स्ट्रोक ऑफ लक। हाँ, और तो मैंने कहा इत्तेफाक कि की बात है बिल्कुल। हाँ, अब किससे हलाला करवाते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हम पे करते हैं, हमारे पास आदमी है जो। हम्म।
مطلب اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ تو میں تو کسی نے حیران رہ گئی یہ دیکھ کے. کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. ایکشن کسی نے شاید دیکھا ہی نہیں ابھی تک، یا دیکھا ہے تو اس کو اگنور کر دیا، یا وہ مولانا اتنے انفلوئنشل ہیں کہ وہ دے دو کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. تو یہ کہ کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا کر رہے ہیں، گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارا سلسلہ. اور وہ بیچاری بچی جس کو لا کے تو ایک اور آدمی کے ساتھ، ان نون آدمی کے ساتھ پہلے نکاح کروا کے اینڈ شی اسپینڈز اے نائٹ ود ہیم، اور اس کے بعد پھر وہ واپس جاتی ہے کہ جی اب میں خاوند کے ساتھ شادی کر لوں دوبارہ. تو دس از واٹ آئی. لٹریسی، الٹریسی نہیں لیک ہے، آف اویئرنیس. لیک آف اویئرنیس بھی نہیں ہے. یہ ہم غلط کام کو غلط نہیں سمجھ رہے نا. یہ ایک ہمارا قوم کا ایک وہ لگ گیا ہے، لیبل لگ گیا اوپر کہ ہم غلط کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے. جیسے ایک کل میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، وہ ایک ڈانسر ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت حلال کمائی کرتی ہوں، کیونکہ میں جب پیسے لیتی ہوں تو میں پراپر ڈانس کر کے تو پھر اس کو کماتی ہوں، تو میری بہت حلال کمائی ہے. اس وجہ سے میں حق حلال کی کمائی کھاتی ہوں، پسینے میری کس کی محنت اور پسینے کی کمائی ہے. میں سویٹ کرتی ہوں ڈانس کرتے ہوئے، تو میری محنت کی پسینے کی کمائی ہے. اپنے اپنے مائنڈ سیٹس اور کانسیپٹس ہیں نا، ڈفرینٹ سب کی ریلیٹیو ایک ڈیفینیشن تو ہے. یہ کس طرح ہم جا رہے ہیں، اور کس نے اس کی کریکشن کس نے کرنی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی نہیں اس معاشرے کی. شاید اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو، مجھے لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اور کیا کیوں آئے ہیں ہم اس دنیا میں، اور کیا ہمارا ہم سے ریکوائرڈ ہے. اور تو اس کو جیسے بتایا گیا تو اسی طرح وہ بتا رہی تھی. رائٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن امید ہے کہ ہر کوئی جو ہے، اویئرنیس بہت ضروری ہے. اویئرنیس یہی ہے کہ اچھا اور غلط کیا ہے، اور بہترین طریقے سے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یا اپنے آپ کو کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، سروائیو کس طرح کرنا ہے، لیکن اچھے طریقے سے. اینی ویز کیا کہہ سکتے ہیں، گرمیاں ہمارے درمیان ہے، مطلب موجود ہے. ہم گرمی کو برداشت کر رہے ہیں. ہیومیڈیٹی بھی ہوتی ہے، کبھی کلاؤڈی ہوتا ہے، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہے، دن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں اکثر کہ پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بالکل تپتے دھوپ کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا افورڈ نہیں کر سکتے، یا ان کی چھت ہی نہیں ہے. سو ٹیریبل. اب آپ یہ بتائیں گرمیوں میں کس طرح سے مرد اور خواتین دونوں کی بات کریں گے کہ بالکل. دونوں کی باڈی انٹیک، بی پی لو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ہائی ہو سکتا ہے، فوڈ انٹیک کیا ہو، کسی کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، کسی کو شاید نہیں. کتنا کھائے کیا نہیں کھائے، اسپیشلی دوز ویمن بالکل. جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور اکثر نوزیاٹک فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا کچھ نہیں کھانا چاہ رہی، کچھ کھانا چاہ رہی ہیں لیکوڈ. تو کس طرح سے ذرا ہاں ٹرن بائی ٹرن بتائیں. دیکھیں، جو گرمیوں میں خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ اپنے الیکٹرولائٹس یا Yes. نمکیات کا خیال رکھنا ہے. ان کو اسٹیبل رکھنا ہے آپ نے، ان رائٹ. کو آپ نے اسٹیبل رکھنا ہے، کیونکہ پوری باڈی جو ہے وہ ان نمکیات کی انٹریکشن سے چلتی ہے. سوڈیم پوٹیشیم سب سے امپورٹنٹ نمکیات ہیں، کلورین بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن بائیکاربونیٹس ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے سوڈیم اینڈ پوٹیشیم. اب سوڈیم پوٹیشیم میں آپ نے یہ کرنا ہے، فار ایگزامپل اگر ایک شخص کو پسینہ آ رہا ہے بہت زیادہ، جی. بہت سویٹ کیا اس نے، باہر کام کر کے آیا ہے اور ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسینہ تو نمکین ہوتا ہے، اس میں پوٹیشیم تو سارا اس کی باڈی سے نکل رہا ہے، لیکن پانی پیتے ہوئے وہ سادہ پانی پی رہا ہے، اس کو سیویئر ہائپونیٹریمیا ہو سکتا ہے، یعنی سیویئر ڈیفیشنسی آف سوڈیم آئنز ہو سکتی ہے، اور اس سے اس کو فٹس پڑ سکتے ہیں، اس کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ایسا کوئی بندہ ہو اس کو چھاؤں میں لے کے جائیں، اس کو کپڑے اتاریں، اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، اس کو سوڈیم والا پانی آئی وی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. گلوکوز بھی لیکن دے سکتے ہیں. گلوکوز اگر اس کا لیول Right. گلوکوز کا کم ہو، لیکن یاد رکھیں کہ گرمیوں میں جب اگر آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے تو سادہ پانی نہیں پینا، آپ نے تھوڑا سا نمک ضرور ایڈ یعنی کہ کرنا. آپ ڈائریکٹ نمک ایڈ کر سکتے ہیں ہاں ہاں، سادہ پانی میں، ٹھنڈا سادہ پانی پانی ہو، میں پانی آپ او ٹھنڈا آر ہو. ایس ڈال لیں، او آر ایس ڈال کے پانی پی لیں. لیمنیڈ. لیمنیڈ یس، بہت چینی نہ ڈالیں، اس میں لیمن ڈال لیں، اور اس میں نمک ضرور ڈالیں. ناٹ اونلی چینی تو بہت کم مقدار میں، لیکن نمک ضرور ڈالیں. ایک اور
میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے میں نے دیکھا اکثر لوگوں نے پانی بنایا ہوتا ہے، کیوکمبر ایڈ کر کے، لیمن ایڈ کر کے، کچھ منٹ لیوز ایڈ کیے ہوتے ہیں ایسے پانی کے اندر، تو وہ فائدہ مند ہاں ہوتا اٹ ہے. از بینیفیشیل، لیکن اس میں جنجر بھی ایڈ صاف کرتے ہیں. ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں ہوٹلوں میں وہ بڑے بڑے کنٹینرز میں ہوتا ہے. اب انہوں نے اس کے ہاتھ کتنے صاف تھے جس نے ان کو چاپ کیا، وہ کس جگہ پہ چاپ کر کے اس کے اندر ڈالا گیا، پھر اگر وہ سارا اٹھا کے آپ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے، بے شک وہ ٹھنڈا پانی ہے لیکن سارے دن میں اس کے جرمز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور آپ اس کا بینیفٹ لینے کی بجائے اس کا برا وہ جو ہے وہ یہ لے لیں گے، چیزیں ڈائریا ہو جائے گا. آپ کیا کہتی ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں جو آپ نے جو سینسیٹیو ہوتی ہیں، سینسیٹیو طریقے سے بنتی ہے، جس میں آپ کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے یا جس میں ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے، جس سے اکثر لوگ سکویزر نہیں یوز کرتے لیمن کو سکویز کرتے ہوئے، تو یہ چیزیں آپ خود کریں اپنے لیے، اپنے ہاتھ سے اپنے کریں، لیے کریں. آپ کو تسلی ہوتا کہ کسی کے ہاتھ کی نہ بنی ہوئی. بالکل. اب آپ دیکھیں نا، آپ کو کیا پتا کہ وہ ان کوکڈ جو ویجیٹیبلز اس کے اندر ڈلی ہوئی ہیں وہ کس نے ہاتھ دھویا، اس کے ناخنوں میں کتنے جراثیموں کے وہ تھے، کیڑوں کے انڈے تھے، پیٹ کے کیڑوں کے یا کیا. تو اتنا یہ جو آپ کا ٹیبل ہے نا، اس کے اوپر بھی اس وقت سب کچھ ہے اس وقت. ہم سب کچھ اس طرح ہم کھا نہیں سکتے. ہاں نہیں. ایک بار لاسٹ سٹنگ مطلب کھانا سامنے ہے، ہاتھ میں، دھو اور کے پھر اس کے آپ نے کچھ اور ٹچ نہیں کرنا، اور کوئی چیز ٹچ یو ہیو نہیں ٹو میک شیور. یا اب گرمیوں میں ایک بات تو ہو گئی کہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونا، اور دوسرا پوٹیشیم جو ہے نا، پوٹیشیم آپ کے سلائیوا یعنی تھوک اور آپ کی اپر گیسٹرک ٹریکٹ میں سیکریٹ ہوتا ہے، یعنی میدے تک اس کی پھر آگے جو اسمال انٹسٹائن ہے یا لارج انٹسٹائن ہے، پوٹیشیم سیکریشن آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے. تو جو تھوک ہوتا ہے ہم سوالو کرتے ہیں نا اندر، تو وہ اس کی ری سرکلنگ ہوتی رہتی ہے پوٹیشیم کی. لیکن اگر کوئی وامٹ کر رہا ہے تو اس کی تو سارا پوٹیشیم باہر نکل گیا، ٹھیک ہے نا. تو ہائپونیٹریمیا جب ہوتا ہے تو اس کی وہ فلیسڈ مسلز اور وہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پوٹیشیم بھی نکل جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو پلاتے جائیں گے اور وہ وامٹ کرتا جائے گا، اس میں آئی وی فلوئڈس کا بہت رول ہے کہ آپ اس کو سوڈیم کلورائڈ کی رنگز کی جو وہ ڈرپ ہے وہ لگ جائے، لیکن اس حالت تک پہنچے ہی نہیں. آپ ایکسٹریم گرمیوں میں صاف ستھرا پانی. اب دوسرا پرابلم جو یہ ہے کہ جب ہیومڈ اور وارم ایٹماسفیئر ہوتا ہے تو کھانے میں جرمز بہت جلدی پھیلتے ہیں. اب آپ صاف برتن میں کھانا نکالیں، اس کو بہت جلدی ٹھنڈا کر لیں، زیادہ دیر وہ گرم رہے گا تو اس میں جرمز پیدا ہوں گے. آپ نے اس کو ٹھنڈا کر کے اور اس کو اگر فریج میں رکھا ہے تو یہ فریج میں جلدی ڈکے ہو جائے گا گرمیوں میں. تو اس کو ایک دن کا کھانا اسی دن یوز کر کے، یا تو آپ نے اگر لیٹر آن یوز کرنا ہے تو اس کو فریز کر لیں، لیکن وہ بھی بہت دیر نہیں، ود ان اے فیو ڈیز اس کو بھی استعمال کر لیں. دوسری بات، ہمیشہ ہاتھ صابن سے دھو کے پھر فریج کا ہینڈل کھولیں. اور اس میں سے چیزیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ گندے مندے ہاتھ، فریج کھولا، آپ فریزر میں سے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، بوٹل نکالی، پانی پیا، پھر اندر رکھ دیا. اس میں آپ سارے دن کا جو آپ کے ہاتھوں پہ جرمز ہیں آپ نے فریج کے اندر منتقل کر دیے، ٹرانسفر کر دیے، اور وہ اس کے اندر. پھر آپ نوٹ کرنا کہ اگر کسی گھر میں ایسے ہو رہا ہے تو آپ فریج کھولیں گے، ایک اسٹرینج سی اسمیل آئے گی، وہ جرمز اور بیکٹیریا جو ہیں وہ اس میں فلرش کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی ٹھیک. تو فریج کے اوپر میں نے تو بڑا سا لکھ کے لگایا ہوا ہے، پلیز واش یور ہینڈز بفور، ہاتھ دھو کے آپ نے ہینڈل کو ٹچ بالکل کرنا. ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک تو بات اس کی، لیے اپنے جو پلاسٹک میں چیزیں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، آپ نے گندے ہاتھوں سے اس کو نہیں نکالنا، آپ نے ہمیشہ ہاتھ دھونے ہیں فریج میں سے چیز نکالتے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. لیکن ایک اور چیز ہے، ہمارے ہاتھوں سے اکثر وہ کیا کہتے ہیں پورز ہوتے ہیں نا، تو سویٹ جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ ڈفرینٹ ہے. تو یوزلی گلوز پہنے جاتے ہیں جب آپ کوئی کھانے پینے کی چیز بنا رہے ہیں، لیکن وہ گلوز بھی کیا اتنا اگر آپ یوز کر رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ نے کٹنگ کر لی، پھر آپ نے کھانا بنا لے، تو وہی گلوز جو ہے نہیں، وہ بھی میں کسی نے آپ پوائنٹ کو پہ یہ بھی پوائنٹ استعمال آؤٹ کرنا قابل تھا. ہے، قابل ہوٹلوں استعمال. میں جب آپ وہ لائیو کچن ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کالے گلوز پہنے وہ ہوتے ایک ہیں، رائٹ، اور اٹ از ناٹ رائٹ، بیکاز اٹ وہ تو از اٹ ناٹ سیلف ایک ہیلدی. پلاسٹک یا کوئی ایسا مٹیریل ہے. مائکرو پلاسٹکس ہمیں Yes, کھانے میں ڈال this کے is دے what رہے I ہیں. wanted تو to add. یہ گلوز جو ہیں، یہ پلاسٹک جو ہے، دس از این انہیلدی ہیبٹ. سو گلوز نہ ہو تو پھر نو، کیا ہونا چاہیے؟ صابن سے اچھی طرح صابن سے ہاتھ ہاتھ دھو دھل لیں، کے بس ہاتھ کا استعمال ہو. بس. اور پھر آپ نے جیسے چاٹ بنانی ہے، آپ نے فروٹ کاٹا ہے، رائٹ. فروٹ کاٹنے میں آپ نے پہلے تو ان کو ونیگر میں ڈپ کرنا ہے، جیسے کہ امرود ہے،
سیب ہے جس کا چھلکا اپنے Strawberries. ساتھ کھانا ہے, اسٹرابیریز سرکے میں ڈپ کریں. کیلا جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کیلے کو ایسے چھیل کے, جی کیلے کے باہر گند ہے اس کو. گند ہے نا, ہاں وہ جی. سڑکوں پہ گرے ہوئے ہیں اور ہر چیز, تو اس پہ آپ کے چھلکے کے باہر کے جراثیم لگ گئے. اب آپ نے چھلکا اس ہاتھ سے کھولا, اب وہ اندر جو بنانا ہے, جو کیلا ہے, جو جرم فری ہے اس وقت, آپ نے اس ہاتھ سے اس کو پکڑا, چھلکا پھینکا اور اس کو کاٹ کے. اچھا ایسا نہیں ہونا چاہیے یوزلی اگر ہم بنانا کٹ کرتے ہیں؟ نہیں, آپ دو ہاتھوں سے اس کو کھولیں اور ٹچ کیے بغیر پہلے سارے کیلے چھیل کے آپ ٹچ کیے بغیر اس کی گریاں اندر ڈالتے جائیں, پھر آپ جا کے ہاتھ دھوئیں. اچھا وہ جو چھلکا ہوتا ہے نا, اگر آپ اس کو بس ایسی فلاور کی طرح آپ نے اس کو نیچے کی طرف کر دیا تاکہ وہ کیا کہتے ہیں اس سے انریپڈ ہو جائے بنانا, تو آپ اس کو ایز اٹ از ایسے رکھیں کٹنگ بورڈ پہ یا جس پہ بھی, اور نائف کے ساتھ یو آئیدر کٹ اٹ اور یو آئیدر سلپ اٹ اوے تاکہ وہ آگے کی طرف چلا جائے اور وہ ہاں ایسے آپ بھی کا ہو الگ ہو سکتا جائے. ہے, لیکن تاکہ آپ ایک اس کو ہاتھ ٹچ سے کے تو بغیر, آپ نے کیلا پکڑا ہے نا, پھر آپ اس کو باہر سے. پلیٹ میں یا اس پہ رکھ دینا, آپ اس کو ٹچ نہیں کریں, اس ہاتھ کو استعمال نہیں کریں. بس مقصد یہ ہے کہ وٹ ایور, مطلب اٹس این آرٹ, آئی وڈ ڈو دس لائک دس. ہاں یس جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں اور یہی پھر رگڑ کے دھوئیں, کیونکہ وہ پیسٹی سائڈز اس کے اوپر, اگر آپ نے سیب کو نہیں چھیلنا, آپ نے چھلکا کھانا ہے, ناشپاتی کو نہیں چھیلنا, چھلکا کھانا ہے, تو ونیگر میں پہلے آدھا گھنٹہ ڈپ کریں, ونیگر والے پانی میں, سرکے والے پانی میں, اور پھر اس کو اچھی طرح رگڑ کے وہ سارا آپ کا وہ جو ہے پیسٹی سائڈز وغیرہ وہ اتر جائیں گے, گند اتر جائے گا, اور پھر آپ نے اس کو چاٹ بنانی ہے. اور چاٹ میں آپ نے یہ ہاتھ نہیں استعمال کرنے, نہ ہی پلاسٹک کے گلو پہن کے, آپ چمچ کے ساتھ اس ایک کو فورک رکھ لیں, ایک فورک چمچ رکھ لیں, اس نائف کے ساتھ بس آپ ایسے سے مکس نے کر لیں. ہیلدی جو ہے وہ صاف ستھرا تب چاٹ بنے گی. ایون کہ اگر ہم کٹلیس کی پیسٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ ہاتھ استعمال نہ کریں, بلکہ آپ فورک کے ساتھ اور ایک طرح سے دوسرے اور اسپون کے آٹا ساتھ ایسے گوندھتے ایسے ہوئے, مکس کر سکتے ہیں آپ اس کو. اگر آپ آٹا گوندھتے ہوئے اس کا کیا آپ طریقہ ہے نے آپ بتائیں؟ آپ دیکھیں کہ آٹا گوندنے کے بعد ہاتھ کس سے نکھرے نکھرے ہو جاتے ہیں, ایکسرسائز ہو جاتی ہے نا آپ کے تو ہاتھوں کی. نہیں ناخنوں کی میل اس آٹے میں, نو. اور آپ کی اوپر کے اترے ہوئے اسکن کے سیلز اس آٹے میں, اور اس میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کے ہاتھ کے اوپر لگی ہوئی, اس وہ کا کیا واش ہو طریقہ ہے کے. پھر آپ اس کیا کا کہتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو چھان لیں, صاف پانی رکھ لیں, رکھنے کے بعد آپ یہاں پہ آپ گلوز استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ گرم نہیں ہے نا, آپ کے مائکرو پلاسٹکس اتنے نہیں اس میں ہوں گے, لیکن گلوز بھی وہ واش تو نہیں ہے, وہ اسٹرلائز تو نہیں ہے. آپ گلوز پہن کے کسی کو کہیں کہ نلکا کھولے اور اچھی طرح گلوز کی وہ سرفیس جس نے آٹے کے اندر جانی ہے وہ پہلے دھوئیں, اور پھر آپ اس آٹے کو گوندیں. تو گلوز کے جس مٹیریل سے بنا ہوا ہے وہ تو نہیں شاید اترتا, یا اس میں نہیں, مائکرو پلاسٹکس جاتے تو ہیں تھوڑے بہت اندر, لیکن کیونکہ وہ ٹھنڈے پانی سے آپ اس کو کر رہے ہیں تو ہوپ فلی اتنا وہ اور آپ نوٹ کریں گے کہ جو ننگے ہاتھوں سے آٹا گوندا جاتا ہے وہ بہت جلدی خراب ہوتا ہے, اس میں وہ خراب آٹا, وہ جو کھٹا سا ہو جاتا ہے, خمیرہ آٹا. لیکن اگر آپ یہ احتیاط کریں گے جو میں نے بتائی ہے وہ کبھی بھی, اور چاٹ اگر آپ نے اس احتیاط سے بنائی ہے تو وہ تھوڑی دیر زیادہ لاسٹ کرے گی, خراب نہیں ہوگی. ظاہر ہے آپ تو اپنے ہاتھ کی بھی بات ہے نا, کہ جیسے نہیں کہتے ہیں آٹا, چار جو ہے نہیں ہر آٹا, کسی کے آٹا گوندنے میں گلوز کا استعمال ہونا چاہیے. گلوز کا استعمال ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ناخنوں لیکن میں, ہر کسی کے پاس اگر گلوز نہ ہو تو پھر اچھی طرح ہاتھ دھوئیں, نیل وہ کٹ کریں 25 روپے کا وہ پورا تھیلا مل جاتا ہے, وہ جو پالیتھین کے باریک گلوز ہوتے ہیں. یو رائٹ, لیکن 100 روپے کا آ جائے گا وہ دوسرا والا. نیلز آپ کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں آپ ایبلیوژن کرتے ہیں, آپ پخانہ پیشاب کرنے کے بعد آپ انہی بیئر ہاتھوں سے واش کرتے ہیں نا, تو آپ کے ناخنوں کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہے. جب آپ آٹا گوند کے ہٹتے ہیں نا, وہ سب کچھ آٹے کے اندر واش ہو جاتا ہے, آپ کے ہاتھ ایسے صاف ستھرے نکھرے نکھرے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے آٹا چھانے, اور اس کے بعد آپ گلو پہنیں, نلکے کے نیچے اس کو پھر دھوئیں, اور اس کے بعد اس کے مائکرو پلاسٹکس بھی اتر جائیں گے, وہ چھوٹا چھوٹا ذرے, اور پھر اس کو آپ اور پھر آپ فریزر میں تھوڑی دیر رکھ دیں, اس کو جلدی تھوڑا ٹھنڈا کر لیں اور پھر فریج میں رکھیں. اگر آپ وہ گرم گرم رکھیں گے تو اس کی لائف پھر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اور اچار کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر کوئی اچار بناتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھ کا بنا ہوا اچار خراب ہو جاتا ہے, کچھ کا اسٹیبل کرتا ہے. ہاں, تو ہاتھوں کو کا استعمال نہ کریں آپ, کوئی وہ بھی وہی والی بات ہے نا کہ آپ اس کو ہاں, ٹولز کے ساتھ کیونکہ یوز کر دیکھیں لیں. جس نے ہاتھ بہت صاف کیے اور اس کے اندر فنگس اور وہ نہیں ہے, اس کا
زیادہ دیر چل گیا تو آپ نے ضرور ہاتھ استعمال کرنے ہیں. آپ اسپیشلی گرمیوں میں تو یہ چیزوں کا گرمیوں رسک میں تو بالکل نہیں لینا تو چاہیے. اس لیے کھانا سیلڈس یہ جو ہیں یہ آپ نے Tools. بہت احتیاط سے کھانے ہیں. You can mix it up with یو کین ہیو tools. ڈائریا. اور جو وے سائڈ جیسے موٹر وے کے کنارے پہ وہ جو سارے ہوٹلز وغیرہ اور یہ سب Right. چھوٹے چھوٹے ہوٹلز ہوتے ہیں, پلیز ان کوکڈ چیزیں اس میں نہ کھائیں. سینڈوچز تو بالکل نہیں کھانے کیونکہ وہ گندی جگہ پہ اس کا اندر وہ مٹیریل بنا ہوتا ہے, پھر گندے ہاتھوں سے اس کے اندر وہ سینڈوچ ڈال کے, اور وہ ان کوکڈ چیزیں جو ہیں وہ بالکل نہیں کھائیں. اجتناب کیا جائے. ہاں, اتنا سیویئر گیسٹرو ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل ٹھیک کہا. اور چاٹیں, سینڈوچز, سیلڈس جو سیلڈ بار کے اندر ہوتے ہیں, یہ چیزیں بالکل گرمیوں میں استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی فروٹ چاٹ باہر آپ کی کو نیور بیمار کریں. سے نو ٹو اٹ. فروٹ چاٹ باہر کی, فروٹ چاٹ, جو سیلڈ دہی بار, بلے اور یہ جو کچھ بھی مکسڈ چیزیں ایسی جو ہیں. بھی ان کوکڈ سینڈوچز ہیں, نو. نو, سے نو ٹو دیٹ. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بہت اچھا لگا بات کر کے. کچھ ایسی انفارمیشن تھی جو کہ مچ نیڈیڈ تھی, اور کوشش تھی ہماری کہ ہم ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. اف یو گائز ہیو اینی کویسچن آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا رسپانس آپ کو ضرور دیں. اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ ٹل وی گیٹ بیک. بائے بائے.